पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो पिछले 47 साल में दुनिया का कोई मुल्क कोई मीडिएटर नहीं कर सकता। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं नाकाम मुज़ाकरात कहा जा सकता। और शिकस्त किसकी हुई है? वो नासर जो इन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते थे, वो हिंदुस्तानी मीडिया, उसकी शिकस्त हुई है। वो जोकर, वो सर्कस के जोकर से भी बुरी हालत उनकी नजर आई। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 21 घंटे तक ईरान और अमेरिका जो है वो उनके आमने सामने मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो पिछले 47 साल में दुनिया का कोई मुल्क, कोई ताकत, कोई मीडिएटर नहीं कर सका। नंबर वन, क्या ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इनको नाकाम मुज़ाकरात कहा जा सकता है? नहीं, मेरे नज़दीक, मेरे तजज़िये के मुताबिक ये मुज़ाकरात अगर उस तरह कामयाब नहीं हुए कि एक मुआहिदा हो गया, एक फ्रेमवर्क तय पा गया, यानी अगर ये नहीं हुआ तो फिर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इन मुज़ाकरात को नाकाम कहा जाए। ये मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं है तो नाकाम भी नहीं है। इसका स्टेटस जो है वो ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से अभी आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है वो मौजूद है। डोर ओपन है, दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। मुज़ाकरात जो हैं वो कह लें कि इसमें कोई स्पीड ब्रेकर, ऑब्वियसली इतना बड़ा टास्क है, कोई छोटा टास्क थोड़ी है। मतलब 47 साल से दो मुल्क आमने सामने हैं। एक मुल्क ने अपने ऊपर पाबंदियां लगवा के बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, वहां की जो ट्रस्ट का डेफिसिट है। फिर इससे पहले जो 2-3 मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश हुई उसमें जो है वो नाकामी हुई। जब अमेरिका ने जब जंग की शुरू, जब मुसल्लत की, जब हमला किया, तो उस वक्त भी, उससे पहले भी एक रात जो है वो मुज़ाकरात हो रहे थे। तो ट्रस्ट का डेफिसिट बहुत बड़ा था। इस वजह से भी जाहिर है फौरी तौर के ऊपर एक निशिस्त में और पॉसिबल नहीं था मामला। लेकिन इसमें देखने वाली बात क्या है? इसमें जो है वो जीत पाकिस्तान की हो गई, जीत अमन की हो गई, क्योंकि इस वक्त तक यानी कि दुनिया का कोई मुल्क सवाए अपने जो है जो घटिया किरदार का हमारा हमसाया है हिंदुस्तान और इजराइल, दोनों भाई नेतन्याहू और जो जितने भी जो नरेंद्र मोदी जो कि कसाई हैं, दोनों के अलावा, दो मुल्कों के अलावा कोई काबिल जिक्र मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं पाया जाता जिसने बराह रास्त पाकिस्तान से राब्ता करके पाकिस्तान का शुक्रिया ना अदा किया हो, जिसमें सरबराह ममलकत सरबराह ममलकत जो है वो राब्ता ना हुआ हो, पाकिस्तान के वजीर खारजा से राब्ता ना हुआ हो। बल्कि मेरे जो जराए कहते हैं इस्लामाबाद में कि इन मुज़ाकरात से, यानी कि जब से जंग बंदी हुई, जब से पाकिस्तान, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब से ये ट्वीट किया जंग बंदी का, उसके बाद से लेके और मुज़ाकरात के शुरू होने और आज तक दुनिया के दारुल हुकूमतों को पाकिस्तान से राब्ते के लिए, पाकिस्तान से वजीर खारजा या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ऑफिशियल टेलीफोन गुफ्तगू के लिए घंटों घंटों कहने के होल्ड पे रहना पड़ा, लाइनों में लगना पड़ा, टाइम लेके। इनकी ऐसी थी कि स्लॉट्स पाकिस्तान के पास अवेलेबल नहीं थी दुनिया से बात करने के लिए। फिर जो ममालिक पाकिस्तान से बात नहीं कर सके, पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सके, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं कर सके, उन्होंने अपनी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए जो है वो स्टेटमेंट्स जारी की जिनमें तशक्कुर का इजहार किया गया, सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया, पाकिस्तान की तारीफ की गई। और उसके बाद फिर जो नहीं, यानी कि स्टेटमेंट्स भी जारी नहीं कर सके, उन्होंने एक्स के ऊपर उनके सरबराह मुमलकत ने जो है वो पोस्ट जारी की, वहां पे बताया गया। ये तो पूरी दुनिया की तारीफें थी। अब आ जाएं जो मुज़ाकरात की मेज के ऊपर थे। इन मुज़ाकरात के शुरू होने से, यानी कि पिछले 24 घंटे का अगर हम कैलकुलेट करें तो मुज़ाकरात के स्टार्ट होने से लेके तो डिपार्चर तक दोनों ममालिक के दरमियान से पाकिस्तान के लिए खैर के कलमे ही आए हैं। हमने देखा है, हमने ये भी देखा है, जब मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, किसी बात पे डेडलॉक होता है, तो गुस्सा आता है और गुस्से में दोनों साइडों से जो कम से कम उसमें एक साइड जो है उसमें बड़ी हार्ड स्टेटमेंट्स आती हैं, बड़े तल्ख बयानात आते हैं, बैक टू स्क्वायर चला जाता है, वहीं पे मामला चला जाता है।
لیکن اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے بھی اب تک کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں کہیں بھی تلخی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کو امریکہ سمجھے گا, اور امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس سٹیٹمنٹ دیکھیں جو گفتگو کی ہے. سب سے پہلے پاکستان کی تعریف, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے برج بننے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کی, حق ادا کر دیا. انہوں نے کہا جہاں پر مذاکرات میں کوئی ٹوٹنے کی یا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا تھا, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہر وقت جو ہے اس ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے. آپ جے ڈی وینس کی گفتگو سن لیں, شروعات سے لے کے آخر تک پاکستان کی تعریف, پاکستان کے کردار کی تعریف, وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف. دوسری طرف ایران کے جو مذاکرات میں شریک کار تھے کالیبوفس, ان کی گفتگو سن لیں, پاکستان کی تعریف, وزیر اعظم کی تعریف, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف. اس کے بعد لیٹسٹ جو ایران کی وزارت خارجہ کا جو ان کے جو ترجمان کا جو ویڈیو جو اپنے ایران کو دیا گیا, جو انٹرویو ہے وہ سامنے آیا, اس میں بھی پاکستان کے لیے خیر کا کلمہ. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان مذاکرات کا نتیجہ جو بھی نکلے, ابھی بھی بہت سارے جو توقعات ہیں اس سے بڑھ کر نتائج بہتر نکلے ہیں. اتنی آسانی نہیں تھی کہ جناب دو ملک آئیں گے, آگے بیٹھیں گے, آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے کی ڈیمانڈ مار کے چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں سٹیکس بہت بڑے ہیں. جو دو تین چیزیں اگر یہ مذاکرات میں جیسے بتایا گیا کہ 80 سے 85% جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جو 10-15% جو چیزیں رہتی ہیں وہ واقعی ایک ایسی یعنی کہ کنسلٹیشن کا, ایک براڈر کنسلٹیشن کا تقاضا کرتی تھی کہ دونوں ممالک کے وفد اپنے اپنے ممالک میں واپس جا کے مزید جو ہے اس کے اوپر اپنے براڈر اپنے ان ہاؤس کنسنسس پیدا کریں, ایک دوسرے کی جو ہارش ڈیمانڈز ہیں وہ لے کے جائیں اپنی حکومت کے سامنے. جے ڈی وینس صاحب اپنی جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھیں, ان کی کابینہ کے سامنے رکھیں. اس طرح ایران کی طرف سے ایران واپس جا کے اپنی کابینہ میں اپنے حکومت کے سامنے اپنے جو ہے وہ اپنا سپریم لیڈر کے سامنے رکھے, تاکہ اس کے بعد پھر وہ دونوں طرف جو ہے بڑے پیمانے کے اوپر اس میں سوچ بچار ہو کہ مزید اس میں کیا کچھ دیا جا سکتا ہے, مزید کیا چھوڑا جا سکتا ہے. تو یہ ایک آگے بڑھنے کا راستہ نکلا ہے. مذاکرات ختم نہیں ہوئے, مذاکرات جو ہے اس میں کہہ لیں کہ مزید وسیع اور مشاورت کے لیے ایک پوز لیا گیا ہے, ایک وقفہ لیا گیا ہے, اور اس میں جیت پاکستان کی ہوئی ہے. پاکستان وہ عناصر, اور شکست کس کی ہوئی ہے؟ وہ عناصر جو ان مذاکرات کو سبوٹاج کرنا چاہتے تھے. وہ ہندوستانی میڈیا, اس کی شکست ہوئی ہے. وہ جوکر, وہ سرکس کے جوکر سے بھی ان کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ بری حالت ان کی نظر آئی. وہ میڈیا جو کہتا تھا یہ مذاکرات ہو ہی نہیں پائیں گے, وہ میڈیا کے لوگ جو کہتے تھے جو ہے ایرانی وفد نہیں پاکستان آئے گا, وہ کہتے تھے کہ جو جے ڈی وینس کا جہاز ہے وہ درمیان سے واپس چلا جائے گا. ان کی شکست ہوئی ہے. اور یہ جو میڈیا ہے ہندوستان کا, یہ خود سے کہانیاں نہیں بنا رہا تھا. ان کو ان کے آقا گودی میڈیا کے جو ہینڈلرز ہیں, جو رو ہے, جو مودی کی سرکار ہے, جو آر ایس ایس ہے, وہ یہ نیریٹو فیڈ کر رہی تھی. ہم نے اس کی جو فیڈ کر کے آگے جو بات کرنے والا پورا پیٹرن جو ہے وہ مارکہ حق کے دوران بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت بھی کس طرح جو ہے یہ ایکسپوز ہوئے تھے, ابھی بھی ایکسپوز ہوئے ہیں. ایکسپوز ہوا ہے ہندوستان, شکست ہوئی ہے ہندوستان کی, جیت ہوئی ہے پاکستان کی, جیت ہوئی ہے امن کی. اس لیے ان مذاکرات کو میں تو کسی بھی حد تک جو ہے وہ ناکام نہیں کہتا کہ پاکستان نے 47 سال کے بعد دو متحارب جو مسلسل لڑے جا رہے ہیں, جو مسلسل ایک دوسرے کا نقصان کیے جا رہے ہیں, ان دو دشمنوں کو آپس میں ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کے, اور پھر اتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ, اتنا بہترین انوائرمنٹ جس میں کسی طرف سے بھی جو ہے کوئی کہہ لے کہ اونچا بول نہیں بولا گیا. پاکستان نے جو ہے وہ بھرپور اپنا کردار ادا کیا. پاکستان نے اپنا جو تھا دنیا کو امن کا تحفہ دیا ہے
یہ جو جنگ بندی ہے نا 15 روز کی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اب ہم، میرا خیال ہے کہ دوبارہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی تباہی کا باعث بنتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کرے، میری خواہش ہے۔ کوششیں پاکستان کی کنسٹرکٹیو ہیں، سامنے ہیں۔ اگر یہ ممالک جو ہیں، اگر جے ڈی وینس واپس گئے ہیں، رانی وفد جو ہے وہ مذاکرات سے باہر نکلا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے اسمبل نہیں ہوں گے یا دوبارہ کسی جگہ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ اور اس کے بعد پاکستان کا جو سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے ساکھدار صاحب کی گفتگو سن لی، سٹیٹمنٹ ان کا بھی دیکھ لیا، وہ ہر طرف سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک گڈ ول جسچر موجود ہے، تلخی کم ہوئی ہے۔ اگر 47 سال کی دشمنی جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اس حد تک جو ہے وہ بہتر ماحول میں اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تلخی کم ہوئی ہے۔ اگر بالکل ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہوئی ہے، اور اتنی کم ہوئی ہے کہ یہ خاتمے کا باعث بنے گی۔ اتنی کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں۔ ابنا ہرمز بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایران چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کا حق تسلیم کر لیا جائے، کوئی ٹول کا معاملہ کر دیا جائے، جو بھی ہو۔ اب اس میں معاملے میں اگر جو ابنا ہرمز کے ٹول ٹیکس کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اکیلے امریکہ کا ایشو تو نہیں ہے، اور امریکہ تو یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو شاید استعمال بھی بہت کم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے ہرمز کے ٹول لینے کی بات میں تو پھر بہت پوری دنیا کا براڈر ریجن جو ہے وہ آئے گا۔ اس لیے اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ براڈر کنسلٹیشن کی بھی ضرورت ہے۔ ایران کو اپنے ہرمز کے اوپر فیصلہ کرتے وقت صرف امریکہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا، بلکہ اس کو دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی دیکھنا ہے، اسے گلف کو بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو پوری دنیا کا جو تیل گوڈز وہاں سے گزرتی ہیں ان تمام ممالک کو دیکھنا ہے۔ صرف اس معاملے اس لیے جو فوری طور کے اوپر جو ہے یہ معاہدہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا کہ اس میں اور بہت سے جو ہے وہ پلیئرز ہیں۔ اس میں چائنا کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے، اس میں رشیا کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے، اس میں جو ہے وہ جاپان کا انٹرسٹ بھی دیکھنا ہے، ترکی کا بھی دیکھنا ہے، کوریا کا بھی دیکھنا ہے، جو سارے ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، سارے ممالک جو کہ اس راستے کو استعمال کرتے ہیں، سب کا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ جوہری معاملہ جو ہے اس کا جو ہے وہ ایشو امریکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا بھی حل نکل سکتا ہے، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرنا کہ ایران جو ہے وہ لکھ کے دے دے کہ جی کہ ہم کبھی اپنا آگے زندگی میں مستقبل میں کبھی جوہری طاقت نہیں بنیں گے، میرا خیال یہ ڈیمانڈ جو وہ کرنا وہ ناجائز ہے، زیادتی ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی ملک بھی آپ کو لکھ کر یہ بات نہیں دے سکتا کہ جو ہے وہ آگے سے کوئی نیوکلیر پاور نہیں بنے گا۔ یہ illogical ڈیمانڈ ہے۔ ہاں، جو مختلف پروٹوکولز ہیں، جو عدم پھیلاؤ کے معاملات ہیں، ان کا حصہ بنا جا سکتا ہے۔ آئی اے ای آلریڈی ایران کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو اس کا معاملہ بھی نکل سکتا ہے۔ جو انریچڈ یورینیم ہے، اگر اس کا مسئلہ ہے تو وہ امریکہ کے حوالے نہیں کرنی، ایران نے بالکل نہیں کرنی چاہیے، تو وہ آئی اے ای کو دی جا سکتی ہے، تو اس کا بھی مڈل وے نکل۔ بہت سارے پاسبل سولوشن موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ نکلے گا، لیکن پاکستان فتح یاب ہوا، پاکستان جو ہے وہ جیت گیا۔ پاکستان شکریہ تمہارا، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد کہ اس نے دنیا کے لیے امن کا موقع جو ہے وہ فراہم کیا۔ یہ تاریخی لمحہ ہے، پاکستان نے تاریخ میں اپنا نام سنہرے حروف میں سب سے اوپر جب وہ لکھوا لیا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔